औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियाँ। मोहतरम नाज़रीन, आज एक बार फिर कैमरे के सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ताहयात नहली केस का ट्रायल हुआ, उस पर समाअत हुई। मुतअद्दिद वकला ने उस पर दलाइल दिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी उस पर दलाइल दिए। केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। जुमेरात के दिन 11 बजे फिर ये समाअत होगी और मोअज़्ज़ज़ अदालत ने फरमाया है कि हम 11 जनवरी को इसका फ़ैसला दे देंगे। मतलब 11 जनवरी को इसका फ़ैसला आ जाएगा, बड़ी तेज़ी के साथ इसका फ़ैसला होगा। इसी तरह इसी महीने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जो ट्रायल है, उनका जो केस है, जो सदारती रेफरेंस पर जिसकी समाअत होने जा रही है, वो भी इसी महीने में कैमरा के सामने समाअत होगी। लोग बराह रास्त उसको भी देख सकेंगे और उसमें भी भुट्टो को इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी से जुडिशल मर्डर करार देती है। तो देखना यह है कि अदालत अपनी ही एक अदालत के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला देगी और उसमें मुअज़्ज़ज़ अदालत क्या फरमाएगी। मोहतरम नाज़रीन, बहुत सारे केसेस हैं लापता अफराद के मुतालिक, बहुत सारे केसेस जिन पर समाअत जारी है और उम्मीद है कि इसी महीने में बड़े अहम फ़ैसले आएंगे। मोहतरम नाज़रीन, बहुत अहम बात है ताहयात नहली की। बहुत सारे लोग जो हैं, जिनमें मियाँ नवाज शरीफ सरफ़हरिस्त हैं, जनाब जहांगीर तरीन सरफ़हरिस्त हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं जिन पे नाहली की तलवार है और ये फ़ैसला होना बाकी है कि नाहली सिर्फ 5 साल के लिए है या उम्र भर के लिए। मोहतरम नाज़रीन, एक बात है मेरे जहन में कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो है, क्या वो बर वक्त इंतखाबात हैं, क्या वो ताहयात नहली या 5 साल की नहली है, क्या भुट्टो को इंसाफ मिलना पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। मैं समझता हूँ कि ये बड़े मसाइल हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। कोई जाहिल मुतलक ही इनसे इनकार कर सकता है। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, बेरोज़गारी है। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह से पिछले 3 साल में महंगाई हुई है, पाकिस्तान के 75 साल की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई। मोहतरम नाज़रीन, जो हुकूमत जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, PDM की हुकूमत, जो महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च करके आई थी, उसने महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और कितनी महंगाई हुई इसका मेरे मुंह से ना सुनिए। मुस्लिम लीग नून के 3 अहम रहनुमा जो हैं, दानियाल अजीज़, मिफ्ताह इस्माइल और ज़ुबैर उमर, उन 3 लोगों ने एतराफ़ किया है कि PDM के उस दौरे हुकूमत में जितनी महंगाई हुई उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने एतराफ़ किया है कि इमरान खान के दौर में इतनी महंगाई नहीं हुई थी जितनी मियाँ नवाज शरीफ के दौर इक़्तिदार में महंगाई हुई। ये वो लोग हैं जो सबसे करीबी थे और मिफ्ताह इस्माइल तो ख़जाने को संभाल के बैठे थे और ये तर्जमानी किया करते थे। और उस वक्त ये कहा करते थे मिफ्ताह इस्माइल कि हमने महंगाई को कंट्रोल किया हुआ है, ये तो सारा किया धरा इमरान खान का है। लेकिन आज मिफ्ताह इस्माइल के मुंह से सच सुनकर उनके मुंह पे थूकने को जी चाहा कि अब आप किस बिना पर ये, जब आपको टिकट जारी नहीं किया गया, जब आपको पार्टी मुंह नहीं लगा रही, तो अब आवाम का दिल जीतने के लिए आप ये बकवास कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि ये तारीख का सबसे बड़ा सच और शायद मिफ्ताह इस्माइल की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच उनके मुँह से निकला है कि जितनी महंगाई जनाब शहबाज शरीफ साहब की इस 18 साल दौरे इक़्तिदार में हुई, उसकी तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती। मोहतरम नाज़रीन, आम चीज़ें, आलू जो 50 रुपए किलो थे वो 90 रुपए किलो, 100 रुपए किलो अब मिल रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, इसी तरह घी से लेकर हर चीज़ जो है, अशियाए खुर्दोनोश, टमाटर तकरीबन 100 रुपए महंगे हुए हैं, अदरक जो है वो तकरीबन 400-500 रुपए किलो महंगी हुई। मोहतरम नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अपनी असल कीमत से 100 गुना महंगी ना हुई हो। हर चीज़ महंगी हुई। लेकिन मिफ्ताह इस्माइल, दानियाल अजीज़ और ज़ुबैर उमर, उनका ज़मीर अब जागा है। उसकी क्या वजह है वो तो आप जानते हैं कि ये सियासी वजूहात होती हैं, लेकिन ये उनके मुंह से ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच निकला है कि पाकिस्तान की तारीख़ में जितनी महंगाई मुस्लिम लीग नून के दौर में, जिसे मरियम बीबी ने कह दिया कि जब तक मेरे बाबा पाकिस्तान नहीं आ जाते, जब तक बाबा वज़ीर आज़म नहीं बन जाते, मैं इसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं समझती। तो मोहतरम नाज़रीन, कल मैंने एक ट्वीट किया था, मैंने कहा था कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि मेरा मुकाबला
اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، میرا مقابلہ بلے سے نہیں ہے، میرا مقابلہ مہنگائی اور بے روزگاری سے ہے۔ محترم ناظرین، مجھے لگتا ہے، ابھی تک نواز شریف صاحب نے کہا تو نہیں، لیکن نواز شریف صاحب نے جیسے اپنے حریفوں کو پچھاڑنے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر لیے ہیں، تمام اداروں کو استعمال کر لیا ہے، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا مقابلہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون سے ہوگا، ان کا کوئی مد مقابل نہیں ہوگا، نون لیگ ہی انہیں ٹکٹ جاری کرے گی اور نون لیگ سے ہی ان کا مقابلہ ہوگا۔ اگر میاں نواز شریف صاحب جیت جاتے ہیں تو پھر وہ خود کو وزیر اعظم نامزد کر دیں گے، اور اگر مسلم لیگ نون اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو وہ میاں صاحب کو وزیر اعظم بنا دے گی، یعنی کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ان کا مد مقابل نہیں ہے جو انہیں بتا سکے کہ 16 مہینے آپ کے بھائی کی جو کارکردگی ہے وہ صفر تھی، اور اتنی گھٹیا کارکردگی تھی کہ اس کی بنیاد پر ہم آپ کو مسرت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، پاکستان کے عوام جو ہیں ان کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ تو اسد عمر نے کہا تھا جب 2018 میں عمران خان نے حکومت بنائی تھی، تو حکومت بنانے کے 3 4 5 6 ماہ بعد ہی کہہ دیا تھا اسد عمر نے کہ عوام کی چیخیں، ابھی لوگوں کی چیخیں 7ویں آسمان کو چھوئیں گی۔ لیکن پی ڈی ایم کے دور میں، جناب شہباز شریف کے دور حکومت میں، لوگوں کی چیخیں جو ہے وہ 7ویں آسمان سے بھی بلند ہوئی، لیکن پتہ نہیں کیوں اللہ رب العزت تک ابھی تک نہیں پہنچی، اللہ رب العزت کی لاٹھی حرکت میں نہیں آئی۔ وہ لوگ جنہیں سزا ملنا چاہیے تھی، وہ لوگ جن کو اللہ کی لاٹھی کا عذاب جھیلنا تھا، وہ لوگ پھر کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں، ان کے کاغذات منظور ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں کو لگتا ہے پھر اقتدار مل جائے گا۔ تو کیا ان لوگوں کے کیے کی سزا پوری قوم کو مل رہی ہے، یا 25 کروڑ عوام کو ان کے کیے کی سزا جو ہے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اس کا عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے؟ محترم ناظرین، پاکستان کی صورتحال بڑی تشویشناک ہے۔ مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوئی تھی جب چیف آف آرمی سٹاف نے ڈالرز پہ کنٹرول کرنے کی پھرتی دکھائی تھی۔ انہوں نے بارڈر پہ جو اسمگلنگ ہوتی تھی، ڈالر جو اسمگل ہو کے جاتا تھا ایران افغانستان، اس پہ کنٹرول کیا، لیکن افسوس کی بات یہ صرف 3 4 دن ہوا۔ اس کے بعد لگتا ہے کہ ڈالر مافیا کا حربہ کامیاب ہو گیا، اور یوں انہوں نے یہ جو ایکشن شروع کیا ہوا تھا، جو آپریشن شروع کیا ہوا تھا، اسے روک دیا گیا۔ محترم ناظرین، 4 دن یہ خبریں مارکیٹ میں آئیں کہ ایران سے جو تیل سمگل ہو کے آتا ہے، ان فوجی چھونیوں پر جو تعینات آفیسرز تھے ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا گیا ہے، ان کو بھی چوکیوں سے ہٹا دیا گیا ہے، ان کا کورٹ مارشل ہوگا، لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج پھر اطلاعات یہی ہیں کہ پھر ایک دفعہ ایران سے تیل سمگل ہو کے آتا ہے، پیٹرول سمگل ہو کے آتا ہے، اور وہ پورے بلوچستان میں اور کراچی میں اور پنجاب میں بھی وہ فروخت ہو رہا ہے، بلا روک ٹوک فروخت ہوتا ہے۔ اللہ کی اللہ جانتا ہے، ہمیں تو یہ اطلاعات مختلف ذرائع سے ملتی ہیں، اور جب کوئی ایکشن لیتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ وہ اطلاعات بالکل درست تھیں۔ اب پتہ نہیں چیف آف آرمی سٹاف کب جاگیں گے اور کب ایکشن لیں گے، اور کب ان چھونیوں پر تعینات آفیسران کو دوبارہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ایران سے سستا تیل جو ہے، جو پاکستان پہنچ کے 60 روپے لیٹر پڑتا ہے، وہ 350 روپے لیٹر کیسے فروخت ہوتا ہے مارکیٹ میں، اور اس سے جو تقریباً 200 روپے سے زیادہ منافع کمایا جاتا ہے، وہ منافع کس کس کی جیب میں چلا جاتا ہے، اس میں کتنے اعلیٰ آفیسرز ملوث ہیں، کتنے بیوروکریٹس ملوث ہیں، اور کتنے سرمایہ دار ملوث ہیں، کتنے سیاستدان ملوث ہیں، یہ لسٹ کبھی جاری نہیں ہو سکی۔ محترم ناظرین، پچھلے دنوں ایک خبر تھی، کسی نے پوسٹ وائرل کی تھی، اس نے کہا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے قرضے لے کر معاف کروائے ہیں ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا، ان کی فہرست کیوں جاری نہیں کی جاتی۔ تو میں نے اس ٹویٹ کے جواب میں کہا تھا، میں نے کہا کہ آپ بڑے بھولے ہیں جس نے یہ کویسچن کیا ہے کہ ان لوگوں کی فہرست جاری کی جائے جنہوں نے پاکستان کے بینکوں سے، مختلف مالیاتی اداروں سے قرض لے کر معاف کروائے ہیں۔ محترم ناظرین، جن لوگوں سے آپ کہہ رہے ہیں وہ بیوروکریٹس ہیں، ان کے لگتے لانے ہیں، سیاستدان ہیں اور ان کے رشتہ دار ہیں، کیا وہ اپنی ہی فہرستیں جاری کر دیں گے؟ تو یہ کیسی بات ہے؟ ایک اور پوسٹ تھی، کسی نے کہا کہ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹس کے لیے 460 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ اگر 1 ارب روپے سے ایک فیکٹری لگائی جائے تو 50 لوگ، 100 لوگ ایک فیکٹری میں نوکری حاصل کر سکتے ہیں، اور یوں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں ان کو روزگار مہیا کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے انہیں جواب دیا تھا کہ آئی ایم ایف جب آپ کو قرضہ دیتی ہے تو آئی ایم ایف پہلے طے کرتی ہے کہ آپ ان پیسوں سے اللہ تللے کریں گے، آفیسر شاہی کو نئی گاڑیاں دیں گے، آپ اسے میٹرو بنائیں گے، اور لوگوں سے 20 یا 30 روپے لے کے 50 60 روپے جو ہیں
وہ آپ ان کو سبسڈی دیں گے تو گویا جو بھی آپ ترقیاتی کام کرتے ہیں وہ آپ کے خزانے پر مزید بوجھ بڑھ جاتا ہے. آپ ان پیسوں سے کاروبار نہیں کر سکتے, آپ ان سے کوئی ایسا فیکٹری نہیں لگا سکتے جس سے لوگوں کو روزگار دیا جا سکے یا آپ اس سے کاروبار کر سکیں. تو محترم ناظرین, یہ صورتحال ہے پاکستان کی. ہمارے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. 2024 کے انتخابات سر پہ ہیں. 8 فروری بار بار یہ کہا جا رہا ہے اداروں کی طرف سے کہ 8 فروری کو ہوگا. البتہ مولانا فضل الرحمان نے کل بھی کہا کہ انتخابات آگے جانے چاہیے, جس پر بیرسٹر گوہر نے ابھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے, میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جماعت پورے ملک میں نہیں ہے, مخصوص علاقے میں ہے. تو ایک چھوٹی سی جماعت کا سربراہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ التوا میں ڈال دیے جائیں, فوری الیکشن ہونے چاہیے, 8 فروری کو ہونے چاہیے. لیکن محترم ناظرین, اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتے بھی ہیں تو بیرسٹر گوہر صاحب یہ تو بار بار وہ ویلا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہمارے کارکنوں سے انتخابی کاغذات چھین لیے گئے, ریٹرننگ آفیسرز کے آفس نہیں پہنچنے دیا گیا وغیرہ وغیرہ, ہمارے تجویز کنندگان اور تائید کنندگان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, ہم پر بڑا ظلم ہوا. لیکن ان کے پاس بھی کوئی ویژن نہیں ہے. میں بار بار عرض کر چکا ہوں, میاں نواز شریف صاحب کے پاس کوئی ایسا ویژن نہیں ہے کہ انہوں نے قوم کو اعتماد میں لیا. انہوں نے بتایا ہو کہ 2024 کی انتخابات جیتنے کے بعد اگر میں برسر اقتدار آ جاتا ہوں, اگر میں چوتھی دفعہ ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہوں, تو میرے پاس ایسا کون سا فارمولا ہے کہ میں IMF کا کچکول توڑ دوں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, کہاں سے وسائل پیدا کروں گا, لوگوں کو روزگار کیسے دوں گا, میں کیسے قرضے اتاروں گا, بے روزگاری کیسے ختم ہوگی, مہنگائی کیسے ختم ہوگی. ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, نہ وہ دے سکے. ان کے پاس 4 چیزیں ہوتی ہیں. میں نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا جب مجھے بل کلنٹن بار بار کہہ رہے تھے کہ $5 ارب لے لیجئے, دھماکہ نہ کیجئے, لیکن میں نے انڈیا کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 8 دھماکے کیے تھے. میں نے موٹر وے بنا دی تھی, میں نے میٹرو بنائی تھی, اور میٹرو کا میں 100 مرتبہ محترم ناظرین آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو آپ لوگوں سے 20 یا 30 روپے لیتے ہیں اس پر 50 سے 60 روپے حکومت پنجاب کو سبسڈی دینا پڑتی ہے. تو یہ الٹا حکومت پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے. عوام کو آپ نے ریلیف دیا, لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ کو IMF نے جو بتایا تھا کہ یہ پیسے باقی کہاں سے لینے ہیں, آپ بالکل اسی پر. آج محترم ناظرین ایک عجیب پیش رفت ہے کہ ہماری جو اس وقت کی نگران حکومت ہے, انہوں نے IMF کو یقین دہانی دلائی ہے کہ آپ کے ساتھ جو ایگریمنٹ کر کے گئی ہے پچھلی حکومت, یعنی کہ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت, ہم منوان اس پر عمل درآمد کریں گے اور لوگوں سے وہ پیسے نکلوائیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک پروگرام میں کہا تھا کہ عوام پر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے. محترم ناظرین, رات پیٹرول کی قیمتوں کو برقرار رکھا گیا ہے, اس میں ریلیف ملنا تھا, لیکن ایک پینی کا ریلیف نہیں. وزیر اعظم کو سمری بھجوائی گئی تھی, سمری جو تھی وہ 5 سے 15 روپے پیٹرول میں کمی کی تھی, لیکن انہوں نے IMF کے حکم پر پیٹرول کی قیمتوں کو برقرار رکھا ہے اور اگلے 15 دن تک پیٹرول کی قیمتیں برقرار رہیں گی. ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہے, قوم کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. تو محترم ناظرین, جتنی بھی ہماری اس وقت پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے جو سربراہ خان ہیں, وہ یہ تو کہتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری اپنے نانا جی کا پرانا نعرہ وہی روٹک کپڑا مکان, اسی پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی اپنے 40 سالہ دور اقتدار میں سندھ میں آج بھی ان کی حکومت تھی, لیکن وہ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان نہیں دے سکے. محترم ناظرین, آج بھی اسی نعرے پر وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. مہنگائی کا رونا ہر دور میں ہم روتے تھے. جناب شہباز شریف صاحب یہی کہتے رہے کہ ہم مہنگائی ختم کرنے نکلے ہیں, وزیر اعظم بنے, لیکن مہنگائی میں اضافہ کر کے چلے گئے. انہوں نے کہا مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. اب دوبارہ نواز شریف صاحب اسی مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں جس کے خلاف ان کے بچوں نے مارچ کیا تھا, مریم نواز نے مارچ کیا تھا, حمزہ شہباز نے مارچ کیا تھا, اور وہ مارچ کر کے آئے تھے عمران خان کے خلاف کہ انہوں نے مہنگائی کیا. آج جناب نواز شریف اسی مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے پھر آ رہے ہیں. اور محترم ناظرین, میں آج کوشش کروں گا کہ اس پروگرام کے اختتام پہ آپ کو ایسا چارٹ بھی دکھایا جائے کہ میاں صاحب کے دور میں اور پچھلے ادوار میں چیزوں کے نرخ کیا تھے, اس وقت نرخ نامہ کیا تھا, اور میاں نواز شریف صاحب کے دور میں کتنے فیصد مہنگائی ہوئی, شہباز شریف صاحب کے دور میں کتنے فیصد مہنگائی ہوئی. محترم ناظرین, پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے, وہ مہنگائی ہے, اور وہ قرضوں کے انبار ہیں. محترم ناظرین, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری عدالتوں میں جو بڑے بڑے کیسز ہیں وہ یہ ہیں کہ میاں نواز شریف 5 سال کے لیے اہل ہیں, نااہل ہیں یا تاحیات نااہل ہیں. وہاں پر کیس یہ ہے کہ بھٹو کا جو جوڈیشل مرڈر جو ہوا تھا اس میں عدالت نے فیصلہ غلط دیا تھا یا ٹھیک دیا تھا. عوام زندہ مر رہے ہیں, ہر روز مر رہے ہیں, مہنگائی کی چکی تلی پس رہے ہیں. محترم ناظرین, عدالت کے پاس, معزز عدالت کے پاس اس کے لیے نہ تو کوئی وقت ہے کہ وہ اس پہ سوچے,
اور نہ ہی اس پہ کوئی سموٹو ایکشن لیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، میں ارباب اختیار سے اپیل کروں گا کہ ایک دفعہ ضرور رک کے سوچیں کہ پاکستان کے عوام جس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں، یقین جانیے کیڑے مکوڑے بھی ہم سے بہتر زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو بھی اتنا فکر نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بچوں کو پالنے کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں، اور اس پہ یہ کہ جو بجلی کے بل ہمیں 4 ماہ پہلے گرمی میں آیا کرتے تھے وہی دسمبر میں آ رہے ہیں، اتنی ہی رقم دسمبر میں ہم دے رہے ہیں، کیونکہ بجلی کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے اور اس میں اتنی بار اضافہ ہوا، ایک مہینے میں 4 مرتبہ اضافہ ہوا۔ تو محترم ناظرین، کوئی عدالت ہے جو اس پر بھی ایکشن لے گی اور اس کا بھی فیصلہ کرے گی؟ حکومتوں کو طلب کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس چیزوں کی قیمتیں بڑھانے کا معیار کیا ہے؟ ایک سال میں جب ایک دفعہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو پھر ہر مہینے میں 3 دفعہ بجلی کیوں مہنگی کی جاتی ہے، گیس کیوں مہنگی کی جاتی ہے، اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں ہر روز کیوں مہنگی کی جاتی ہیں؟ عدالت کے پاس اس کا جواب ہوگا۔ کبھی کیمرے کے سامنے براہ راست اس کی بھی سماعت ہوگی۔ عوام اور میں بالخصوص اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ قاضی جو ہیں وہ اس پر ایکشن لیں گے، اس کی کیمرہ کے سامنے سماعت ہوگی، لوگ براہ راست دیکھ سکیں گے۔ میں اس دن کو ضرور دیکھنا چاہوں گا جب بڑے بڑے لوگ آ کے، بڑے بڑے اداروں کے سربراہ آ کے، جب حکومت کے وزراء آ کے اور خود وزیر اعظم آ کے اس بات کا جواب دیں گے کہ جب سال میں ایک دفعہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو پھر ہر مہینے 3 دفعہ منی بجٹ کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ پہلے تو 6 ماہی بجٹ ہوتا تھا، 6 ماہی بجٹ ہوتا تھا، اب تو ہر مہینے ایک بجٹ ہوتا ہے۔ ہر مہینے بجلی کی قیمتیں فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں یا کسی اور مد میں بڑھا دی جاتی ہیں۔ گیس کی قیمتیں علامان علی فیس جو 1000 روپے فکس چارجز ہم سے لیے جا رہے ہیں، اس کا کوئی جواز، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی گئی، بس اتنا ہے کہ آپ سے ہم نے پیسے لینے ہیں۔ تو محترم ناظرین، میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوں گا، معزز عدالت کا پورا بینچ جو ہے سماعت کر رہا ہوگا، فل کورٹ بینچ سماعت کر رہا ہوگا، اور سامنے پورے ملک کے حکمران ہوں گے، ہمارے وزراء ہوں گے، سارے مشیر ہوں گے، جناب چیف ایگزیکٹو خود موجود ہوں گے، اور وہ بتا رہے ہوں گے کہ ہم ہر مہینے 3 سے 4 مرتبہ مہنگائی کیوں کرتے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب اس پر پھر فیصلہ دیں گے۔ میری روح کو تسکین اس وقت ملے گی، میری روح کو تسکین اس سے نہیں ملتی کہ آپ نااہلی جو ہے وہ 5 سال سے کم کر دیتے ہیں یا اس سے زیادہ کر دیتے ہیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، عام آدمی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ بھٹو کو بے گناہ قرار دے دیتے ہیں، اس وقت کی عدالت کو معتوب قرار دے دیتے ہیں کہ انہوں نے دباؤ میں فیصلہ کیا تھا، انہوں نے کسی جلسی میں فیصلہ کیا تھا یا نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اس روز خوشی ہوگی جب چیف جسٹس آف پاکستان کا فل کورٹ بینچ جو ہے وہ عوام کے حق میں فیصلہ دے گا اور حکومت وقت کو پابند کرے گا کہ آپ سال میں صرف ایک دفعہ بجٹ پیش کریں گے اور اس کے بعد کوئی منی بجٹ نہیں ہوگا، ہر روز مہنگائی نہیں ہوگی، بجلی کی قیمتوں کا تعین سال میں 1 مرتبہ کیا جائے گا، پیٹرول کی قیمتیں، خیر یہ تو دنیا سے جڑی ہوئی ہے۔ تو جب چیف جسٹس آف پاکستان اس سلسلے میں کوئی حکم جاری کریں گے تب مجھے تسکین ملے گی۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے حقوق کے لیے اٹھیے گا۔ اگر آپ اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، بے شک سوشل میڈیا کے ذریعے آواز اٹھائیے۔ اگر آپ آواز نہیں اٹھاتے تو آپ ایک مردہ قوم ہیں، آپ گگو گھوڑے ہیں جن میں کوئی رمق نہیں، کوئی سکت نہیں، ان پہ جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو، ہم پاکستان کے محافظ ہیں، اگر ہم بیدار رہے تو پاکستان ترقی کرے گا، ورنہ پاکستان قرضوں کی دلدل میں دھنستا جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔